بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ। अल्लज़ी खलका, जिसने पैदा किया इंसान को, खलकल इंसान, बनाया इंसान को, मिन अलक, जमे हुए खून से। इक़रा, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम। अगर आप इस कुरान को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो तेरा रब करेगा इकराम। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से सिखाया। अल्लमल इंसान, और इंसान को सिखाया मालम यालम, जो पहले वो नहीं जानता था। बेशक अल्लाह, इन्नल इंसाना, हरगिज़ नहीं, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान क्या करता है, लयतग़ा, हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, यानी कि दुनिया के माल पैसे में गुम होकर सरकशी करता है, और अल्लाह की नाफरमानियों पे चढ़ा हुआ है। अर्राह इस्तग़ना, कि देखे अपने आप को क्या, इस्तग़ना, बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह हुआ है, उसको होश ही कुछ नहीं कि मुझे मरना भी है, मौत कब्र कुछ याद ही नहीं उसको। इन्ना इला रब्बिका रुजा, के बेशक उसने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। अराइतल्लज़ी, क्या नहीं तूने देखा उसको, अल्लज़ी यन्हा, जो मना करता है, अब्दन इज़ा सल्ला, अपने एक बंदे को जब वो नमाज़ पढ़ता है। यानी ये अबू जहल के बारे में आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता, सारे कुफ़ार मुशरिकीन नबी वसल्लम के ऊपर कितने जुल्म और सितम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आराइता, भला देखो तो सही, इन काना अलल हुदा, कि अगर वो होता, अगर हदायत पर होता तो क्या कर देते कि अलल हुदा, हदायत पर होता, और अमरा बित्तक़वा, या सिखाता बित्तक़वा, तक़वा के काम को, डर के काम को। अराइता, इन कज़्ज़बा, भला देखो तो सही, इन कज़्ज़बा, अगर झुटलाया, व तवल्ला, और उसने मुंह मोड़ लिया। अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह फरमा रहे, ऐसे चढ़ चढ़ के वो बातें कर रहा था, उसे पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हर जगह पे देख रहे हैं। आयतें मुझे बहुत पसंद हैं, वो जगह जगह रुकना चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आफियत फरमाया कि अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा, कि तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हर जगह हर हाल में देख रहे हैं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला इल्लम यंतही, अल्लाह ने फरमाया अगर वो बाज ना आया तो क्या करेंगे हम, ला नस्फ़म बिन नासिया, हम उसे घसीटेंगे चोटियों के बल पकड़कर। नासियतिन काज़िबन, कैसी चोटी होगी, काज़िबतन, झूठी, खातियतिन, जो उसकी गुनाहगार की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बताया कि हम उसको जानवरों की तरह पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटेंगे। ऐसी पेशानी जो झूठी होगी, नाफरमान और ख़ताकार होगी। क़यामत के दिन भी काफिरों को अल्लाह ताला फरमाते पेशानी से पकड़ कर घसीटेंगे, उनकी ज़िल्लत और रसवाई होगी। फल यदु, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको उस वक्त करेंगे। फल यदु, पस बुला लो, नादिया, अपनी मजलिस वालों को। सनद उस ज़बान, या ये अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जो प्यादे थे, अल्लाह ताला ने भेजे थे। सियासत करने से मुराद अल्लाह ताला ने उनको प्लान दे के भेजा था कि अगर ये आगे बढ़ा तो आपने इसको बोटियाँ बोटियाँ कर देना, ताकि दुनिया में इसकी इबरत का एक नमूना दिखा देना। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला तुतियो, फरमाया उसने कहा नहीं माना उस नबी सल्लम का और अल्लाह का, वस्जुद, और चाहिए कि सजदा कर, वक्तरिब, और नज़दीक हो। यानी सजदे के ज़रिए से इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा कुर्ब जो है हासिल कर लेता है। तो सजदा कर लीजिए, सजदा तिलावतिल कुरान। अल्लाह को सुभान अल्लाह अकबर कबीरा।
تو فرماتے ہیں اس لیے اگر ابو جہل اپنے حامیوں کو پکارتا تو عذاب کے فرشتے اسی وقت جو ہے اس کو اچک لیتے۔ تو فرمایا کہ جو نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مال و دولت سے، دنیاوی جاہ و جمال سے انسان کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کثرت کے ساتھ بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، تو سارے کے سارے دنیا اور آخرت کے فیصلے، جو محبتیں اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ سورۃ العلق ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلی جو سورۃ العلق جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تھی، یہ والی آیت مبارکہ تھی۔ تو علق جمع ہوا خون ہے، تو سبحان اللہ اسی مناسبت سے یہاں پہ یہ سورۃ العلق اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے تھے اس کی تعبیر جو ہے صبح صادق کی روشنی کے مادر بالکل ظاہر اور کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی جو ہے بہت زیادہ پسند ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر، آج ہم وہاں جاتے ہیں نا جبل نور کہتے ہیں، اس میں جا کر کئی دن تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب وہاں پہ کیفیت ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ تفصیلات بھی بتائی جاتی ہے۔ اور پھر جتنے دن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے کا ارادہ ہوتا ہے اتنے دنوں کا سامان وغیرہ ساتھ لے جاتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے مزید چند دن کے لیے سامان خوراک لے کر واپس وہاں چلے جاتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ اسی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وحی کا پیغام آیا، اور ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس غار کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگے، ایک قرآن، یہ پہلی آیت مبارکہ کیا ہے، ایک قرآن پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے مجھے زور سے پہنچا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے پھر دوبارہ کہا ایک قرآن، تو پھر میں نے دوبارہ کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے اور زور سے، فرشتے نے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ زور سے یعنی کہ جھنجھوڑا، تو جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، تو پھر میں نے وہی جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو تیسری دفعہ جب ایسے کیا تو زور سے جب چھوڑا تو ساتھ ہی جو ہے فرمانے لگے، وہ یہاں پہنچ کر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوری آیت مبارکہ پڑھ دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک پہنچ کر جو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کا دل بہت زیادہ کانپ رہا تھا، سخت سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فوراً بلایا، فرمایا مجھے اڑا دو زنبیلونی۔ جو ہے کچھ دیر کے بعد طبیعت ذرا پرسکون ہو گیا، آپ نے تمام واقعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، مجھے اپنی جان کا بہت زیادہ خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا واقعہ سننے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ یا غم نہیں دے گا، آپ تو امانت ادا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ سسم نداروں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سسم لوگوں کو جو بھی ان کو واقعات پیش آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں جو حق کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان کو پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے پھر یہ بتا دیا کہ یہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں قوی اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ یہ لوگ کیا مجھے نکال دیں گے؟ برقہ بن نوفل نے کہا بے شک یہ آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی اس قسم کی دعوت کا پیغام لے کر آتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اور اس کے چند دن کے بعد برقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا گیا۔ اس کے بعد ان آیات کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور پھر جو ہے اس کے بعد سورہ مدثر اور اس طرح کی تفصیلات پھر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وہی نازل فرمائی وہ کیا تھے، ایک قرآ یعنی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پڑھنا اتنا پسند ہے، اس لیے ہمیں عزیزی بیٹی دین کے طالب علم بن کے رہنا چاہیے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دین کا سیکھنا سکھانا بہت پسند ہے۔ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ اور بھی نازل فرما سکتے تھے، سب سے اہم مسئلہ توحید کا تھا، رسالت کا تھا، آخرت کا تھا، وہ تمام مسائل کر دیتے، لیکن اللہ نے دیکھو پہلی آیت مبارکہ کیا بتائی، اقرا۔ تو اس لیے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا اور قیامت تک کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قیامت تک اس کو جو ہے اس کے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے والی وارث علماء کرام ہوتے ہیں۔ تو سب سے کائنات میں افضل ترین جو اللہ تعالیٰ کو چیز لگتی ہے وہ کون ہے؟ جو اس قرآن کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی دین کا طالب علم بن کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ رحمت برکتیں دین کے طالب علم کے اوپر اترتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جب جہاں جو دعا کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ فقیر اپنی زینب سینٹر میں جتنی بچیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، ہمیشہ ان کے لیے جو بچیاں عالمہ کئی سالوں سے بن چکی ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ نے دیکھا تخصص کے کورس کرواتے ہیں، کبھی تخصص فی تجوید ہوتا ہے، کبھی تفسیر ہوتا ہے، کبھی حدیث ہوتا ہے، کبھی کچھ اس طرح سے کرتے تاکہ وہ ایک اپنی نسبت کا سلسلہ، استاد تو وہ ہوتی ہیں، پڑھا تو وہ رہی ہوتی ہیں، لیکن استاد کی نسبت زیادہ تر افضل ترین کیا ہوتا ہے؟ طالب علم بن کے رہنا، کیونکہ سیدھے اس کے جنت کی بشارتیں اور جو دعائیں مانگتے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی بڑے سے بڑے اللہ والوں کے اوپر بھی، نیک لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی تھی تو وہ آ کے دین کے طلباء طالبات کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتے سیدھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جن کو ہم یتیم، غریب اور بیوقوف کہتے ہیں، جو ہمارے مدرسے جیسے جو یہ فقیر نہیں بتاتی، ہمارے مدرسے جو پاکستان میں میرے ساری بچیاں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو چٹائیوں پہ آ کے بیٹھ کے حق بات کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو صحیح دین کے اوپر زیادہ تر فرمایا تھا اس امت کے غریب غربائی لوگ ہوں گے، تو اس لیے غریب، یتیم، مسکین وہی لوگ آتے ہیں، ان کے ماں باپ کے دلوں میں آج بھی شوق زندہ ہے، اپنی اولادوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، 6 8 سال میں ماشاءاللہ سے حافظ عالم بنتی ہیں اور قرآن و سنت کی محافظہ بنتی ہیں، اپنے کھانے پینے کو چھوڑتی ہیں، اپنے آرام کو چھوڑتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خوشیوں والے دن کو چھوڑتی ہیں۔ ہر ماں باپ کے لیے اولاد بہت معزز ہوتی ہے، سبحان اللہ، لیکن دیکھیں وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، 8 9 سال میں آ کے حفظ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، 3 4 سال لگاتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں، پھر عالمہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی بچپن کے کھیل کود کے دن وہ بچیاں ماشاءاللہ سے ایک خدمت، محبت اور ادب میں لگا دیتی ہیں، سارا دن قرآن و سنت کو پڑھاتی ہیں۔ چھوٹے معصوم بچیاں ہوتی ہیں جن کے ہمارے بچے دیکھے کھیلنے کودنے میں لگاتے ہیں، 15 16 سال تک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، وہ بچیاں ماشاءاللہ اتنی بڑی کتابوں کی حافظہ بن جاتی ہیں، اور وہ اپنی من پسند کی جو کھانے پینے چھوڑ کے آتی ہیں، ان کو ہم جو سوکھی گیلی جو بھی دے دیں، سبحان اللہ، کبھی دال، کبھی روٹی اور کبھی کبھار گوشت، چیزیں جو بھی مل جائیں، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ کتنے پسند ہے۔ اس لیے وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں ہمیں دین کے طالب علم بن کے رہنے کی توفیق ملے۔ اس لیے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی کور تک علم کو حاصل کرو۔ یہ جتنی بھی ماڈرن چیزیں ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہے، چاہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے ریفریش پروگرام میٹنگز چلتی رہتی ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ طریقے انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ دین کو ماں کی گود سے لے کے قبر، یعنی قبر کی کور تک کیا ہے، اس دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، علم ریفریش رکھنا ہے، اس علم کو یہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رہا ہے۔ تو اس علم کی، اس لیے اس علماء کی بہت شان ہے۔ یہی بچیاں جو گی ایسے 400 لوگوں کو جہنم سے آزاد کروائیں گی۔ سب سے پہلے جو ہے نبی، انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ کو پتہ باقی نبی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کے علماء ہوں گے، علماء عالمات ہوں گی، سبحان اللہ، جو صحیح حق والی، صحیح دین والے، جو آج ہمیں شاذ و ناز ہزاروں میں کوئی 1 2 ملتے ہیں، تو جو حق والے صحیح علماء کابرین ہیں جن کو آج کوئی سنتا نہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کو تو کوئی سننے کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ فمقام مقام الانبیاء، یہ کہاں کھڑا اللہ ان کو کر دیں گے؟ یہاں نبی کھڑے ہوں گے، جیسے نبی شفاعت کریں گے ایسی سبحان اللہ یہ نبی شفاعت کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ شہداء شفاعت کریں گے، شہید جو ہوں گے، اور جو ہے حافظ قرآن صرف 10 لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ لوگوں کو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حفظ کی طرف دیتے ہیں، اس لیے علم کی طرف جانا چاہیے، علم کی طرف تو باقاعدہ، کیونکہ معرفت ہو، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا ہو، زندگی کیسے گزارنی، ترتیب کیسے، حافظ بناتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو آج کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا، پکا بھی نہیں ہوتا، اور آج وہ ذوف کا وقت آ گیا، خیر اٹھ کے آپ کو پتہ چاروں طرف سے ہر ماں باپ جی میں نیک بننے کا میں نے ارادہ کیا، پکڑ کے وہ نیکی کہاں ڈال دیتی ہیں، اپنے بچوں کے اوپر ڈھونس دیتی ہیں، اور جی اٹھا کے اسلامک اسکول میں ڈال دیا، ہر بچے کے اوپر مصیبت ڈالی ہوتی ہے کہ حافظہ بن جائے، حافظ بن جائے، اور اپنے دل میں بڑی خوش ہوتی ہے، میں بڑی نیک ہوں، خود سارا دن جابیں کر رہی ہیں، اور نہیں پتہ دوپٹے کا، نہیں پتہ جو ہے حلال حرام کا، نہیں پتہ کہ باہر بے پردہ ہو کے میں نے نکلنا، نہیں پتہ گھر میں کھانے پینے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کے خیال میں بچہ حافظ عالم بن جائے گا؟ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، ہمیں خود وہ پورا ماحول اپنے اوپر خود اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، پھر بچے کو حافظ، اگر بچے کی میموری اچھی ہے، اور خاص طور پہ لڑکوں کو ضرور بنائیں، لڑکیوں سب منع نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں،
اور آج عورتیں کیا کریں 60 سال 70 80 سال میں اٹھ کے بڑی خوش ہو کے بتاتی ہیں کہ جی میں نے حفظ کرنا شروع کیا، اور اللہ کی بندی حفظ کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں، کرنی ہے تو پہلے موٹی صورتیں ساری یاد کر لو، جو ہماری سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، مزمل ہے، سورہ یوسف سب سے پہلے کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اگر اس کو وہ یاد ہو جائے تو سبحان اللہ باقی بھی یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سورہ یوسف کریں، سورہ کہف کریں، جب آپ کو لگے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی پکی میمورائز ہو گئی ہیں تو پھر جو ہے باقی کی طرف آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شارپ میموری دی ہو، 70 80 سال میں بھی یہ کرتا ہے، یہ شاذ و ناز کیس ہوتے ہیں، شاذ و ناز کیس ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ 90 ایئر کا بوڑھا اور 4 سالہ بچی نے بھی ہمارے پاس حفظ کیا، تو اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن وہ شاذ و ناز ہوتے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ کریں۔ لیکن یہ جو آج ہم زور دیتے ہیں خاص طور پہ بیٹیوں کے اوپر، آپ کو پتہ رشتے چیزیں آج دین سے بہت دوری ہوگی تو بچیاں اپنے گھروں میں جانا، پھر پریگننٹ ہوتی ہیں، مینسز ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتی ہیں، اور جہاں تو دین والی بچیوں کا دین ہی گھرانوں پہ رشتہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے قدردان ملے اور ان کو پیغام ملے کہ ماں باپ کے گھر میں یہ تھی تو اپنی دین کی محافظہ ایسے تھی۔ یہ پورا جو سورہ نور کو پڑھانے کا تھا، یہ پوری ترتیب تھی عورتوں کے بارے میں جو قرآن و سنت نے بتائی، آج ہم نہیں کرتے۔ بچی کو پڑھا لکھا کے ایسے ظالم انسان کے حوالے کر دیتے ہیں جس کو حلال حرام کا بھی نہیں پتہ، تو جو سود پہ کمانے والا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ایسے نہ کریں۔ پھر آپ نے کیا کیا، اس بچی کو جہنم میں دفن کر دیا۔ تو اسی طریقے سے بچوں کو جو حافظ بناتے ہیں وہ بھی کافی ٹف ہوتا ہے، لیکن عالم ضرور بنائے دین کے علم، اور اس طریقے سے جب ان چیزوں کے پروسیس سے گزر جائے تو آگے چلیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، بدل الاسلام غریب و سیعود و غریبہ، اسلام شروع میں بھی دین جو تھا دین اسلام غریبوں سے اٹھا، اور قرب قیامت میں بھی جو حق والا دین ہوگا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں ہی نظر آئے گا، جن کو ہم پاگل مجنوں دیوانے کہتے ہیں۔ تو یہ جو سارا چاروں طرف گھر گھر ہر بندہ اٹھ کے دورہ قرآن کرا رہا، ہر بندہ دیکھو جی میں تو اگر یہ سارا حق کا دین ہوتا تو پیاری بہنوں تو کوئی آج ہمارے اوپر نظر اٹھا کے نہ دیکھتا، آج کوئی غزہ میں یہ حالتیں نہ ہوتی، آج ہم گاجر مولی نہ بنے ہوتے، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا نہ ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذاق مسلمان قوم بن کے رہ گئی ہے، نہ ہمارے اندر ایک جوتی کی حفاظت تو مسجد میں ہماری ہوتی نہیں ہے، اور جس کو دیکھے منہ پہ اچھا اس مسلمان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، یہ تو جھوٹا ہی ہوگا، یہ وعدے کے خلاف ہوگا، یہ امانت میں خیانت کی، بڑی بڑی داڑھی رکھی، بڑے بڑی جو مسجدوں میں جی اس طرح سے مردیں عورتیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے وقار کھو دیا، اپنی عزتوں کو کھو دیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حق والا صحیح یعنی اخلاص والا دین نصیب فرما دے۔ اگر یہ رمضان ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا تو یقیناً میرے اور آپ کے اندر تقوی کا نور اس وقت آ چکا ہوتا۔ 20 روزے گزر گئے، اپنے آپ کو ٹٹولیں، زندہ کریں، یاد کریں کہ ہم کہاں کیسی زندگی گزاریں بچے۔ اس لیے اس دین کو سیکھنا ضروری ہے، ہمیں چاہیے باقاعدہ طور پر قرآن کو ساری زندگی سیکھتے رہیں۔ ہر دفعہ جیسے فرمائے نا، دلہن ہر وقت نئے کپڑے پہن کے نئے انداز سے لپسٹک میک اپ ایک نئے انداز سے روزانہ کرتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہر روز ایک نئے شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی ایک معرف و حقیقت ہے، مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے، اسی قرآن کی اسی صورت کے اندر پڑھنے سننے سیکھنے سمجھنے اللہ تعالیٰ نئے ہیرے موتی اس کے اندر سے اور نئے معرفت کے نور اور نیا جذبہ و شوق نظر آتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہیں گے وہ تو قرآن پڑھ لیا، کیا قرآن چینج ہو گیا؟ اللہ وہی ہے، دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، نماز وہی ہے، اسی کے اندر کیا ہم اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں؟ وہ حلاوتیں، وہ لذتیں۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اقرا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے بندے پڑھ تو قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اللہ تجھے ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی طرف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام، تو دنیا میں رہے غلام، ہو ہی نہیں سکتا، غلامی کی زندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کے تخت و تاج پہناتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، بے شک اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ بار بار دیکھے کیسے لفظ لیطغی، یعنی سر پہ ہی چڑھ گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں مجھے بننا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں خاک پر چہرہ رگڑتے ہیں؟ معاذ اللہ، سجدہ کرنے کو کہتے تھے، خاک پر چہرہ رگڑتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ پاؤں سے ان کی گردن روند ڈالوں گا اور ان کے منہ کو مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ تم نے تو کیا کرنا ہے، پیشانی
ہیں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت والی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا کہ ایسے جھکے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اعتراض کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس سے پکڑ کر گھسیٹ کر جو جہنم کے اندر اوندے وہ اس کو ڈالیں گے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ مان تھا نا اپنے مال پیسے چیزوں کا، سب چیزوں کا، کہ او جی میں اگر میرے اوپر کچھ ہوا تو میرا مال پیسہ عہدہ یہ چیزیں بچا لیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اس نے کیا بتانا ہے کہ یہ آگے کیا کرے، اپنی مجلس والوں کو بھی بلا لے، سند و زبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے جو ہے پیادے یعنی زبانیہ سیاست کرنے کو۔ تو فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا تھا، ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے تو ابو جہل کو کیا کیا کہ نماز میں دیکھ کر بہت زیادہ چلایا، بے ادبی کی، ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں تھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک آگ کی خندق نظر آئی ہے جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق بھی تھی، میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ ملعون ذرا آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو جدا کر دیتے، تو گویا آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے سند الزبان، یا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو پیادے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ سیاست کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان دے کے بھیجا تھا کہ اگر یہ آگے بڑھا تو آپ نے اس کو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا، تاکہ دنیا میں اس کے عبرت کا ایک نمونہ دکھا دینا۔